बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ बगदाद की जानिब गए थे। वहाँ पर मौजूद इनके कुछ अजीज़ साथी किसी मुसीबत में आ गए थे, जिसकी वजह से सुल्तान खुद बराह रास्त इनकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ के मामलात देख करके वो जैसे ही बगदाद से महल की जानिब लौटे, रास्ते में ही इनका गुज़र एक हिंदू गांव से हुआ। वहाँ पर बेशुमार हिंदू आबाद थे। यहाँ पर इनको ढूंढने से भी बहुत मुश्किल से मुसलमान मिलने थे। इनका दिल बहुत अजीब सी घुटन का शिकार हो रहा था। इन्होंने चारों जानिब निगाहें घुमाकर इस गांव को देखा। वो हमेशा से ही एक सच्चे मुसलमान रहे थे। इनका एक ही ईमान था, अल्लाह पर यकीन रखना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और नबी मानना। इनका ये ख्वाब था कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत हो और इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही रहें, लेकिन ऐसा तो नामुमकिन था। इन्होंने एक आस भरी निगाह से पूरे गांव को देखा कि काश कि ये गांव मुसलमान हो जाए। दिल में हसरत लिए इन्होंने अपने दिल को काबू किया और वापस महल की तरफ रवाना होने लगे। लेकिन इससे पहले ही एक सफ़ेद लिबास में खुद को ढांपे एक लड़की इनके घोड़े के बिल्कुल सामने आ गई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बर वक्त अपने घोड़े को रोका था। अगर वो नहीं रोकते तो यकीनन इस लड़की को नुकसान पहुंच जाता। इनके साथ इनके सिपाहियों में से 5 सिपाही भी मौजूद थे और इनका ख़ास वज़ीर भी इनके साथ था। सुल्तान अपने घोड़े से नीचे उतरे और कदम बा कदम चलकर इस लड़की के पास गए। उस लड़की को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई पुरनूर फरिश्ता हो। इसका लिबास बिल्कुल साफ सुथरा था। इसकी बड़ी बड़ी आंखें इसके निकाब के हाले से छलक रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को वो लड़की बहुत नेक लगी। उसके पास जाकर उनको वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं लगी, बल्कि एक पुरनूर रोशनी लगी। इन्होंने अपने कदम उस लड़की से चंद कदम पहले ही रोक लिए और अपनी आंखें झुकाकर इस लड़की से पूछने लगे कि ये क्या तरीका है किसी के घोड़े के सामने आने का। इनका लहजा निहायत नरम था। इस लड़की की आंखों में आंसू थे। वो भीगी हुई आवाज़ में कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं दुखियारी हूँ, मेरा कोई नहीं है। मेरी ज़िंदगी यहाँ के जालिम पंडित ने बर्बाद कर दी है। उसकी आवाज़ में इतना दुख का अनासिर था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बेसाख्ता सर उठाकर इस लड़की की जानिब देखा था, जिसकी आंखों से आंसू छलक कर इसके निकाब को भिगो रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए थे, क्योंकि इनको ये लड़की बहुत परेशान लगी थी। इन्होंने कहा, कौन हो तुम, क्या हुआ है तुम्हारे साथ और किसने किया है, हमें बताओ, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। वो लड़की कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरा नाम रुखसार बिनते उस्मान है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। हम लोग इस गांव में बरसों पहले से रह रहे हैं। हम लोग पर्देदार लोग हैं। हम अपने घर के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। मैं सैयद ज़ादी भी हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। सुल्तान ने जब ये बात सुनी कि वो सैयद ज़ादी है, वो बहुत मुतासिर हुए और कहने लगे, आओ हम लोग कहीं बैठ जाते हैं और मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी मुजरिम है और तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, यकीन जानो हम उसको बहुत बुरी सज़ा देंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का मान भरा लहजा सुनकर वो लड़की मज़ीद रोई और सुल्तान के पीछे पीछे चलने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक कुएं के पास जाकर बैठ गए थे। वो लड़की भी इनसे काफ़ी फासले पर बैठ गई। इनके सिपाही और इनके वज़ीर इनकी हिफाजत के लिए आगे पीछे खड़े हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की की जानिब देखा और उसको बोलने का इशारा किया। वो लड़की कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, एक रोज़ एक पंडित हमारे घर की दहलीज पर आया था। हम लोगों के दरवाजे पर आया हुआ कोई भी मेहमान हो, इसको तकलीफ़ देकर अपने दहलीज से नहीं भेजते। वो पंडित ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे तुम्हारे सर के 3 बाल चाहिए। मेरी माँ ने उसको बेचना चाहा क्योंकि वो मेरे लिए ना महरम था। मैं किसी सूरत भी उसको अपने बाल नहीं दे सकती थी, लेकिन वो हमारी दहलीज पर गिर गया
اور منتیں کرنے لگا کہ مجھے اس لڑکی کے 3 سر کے بال چاہیے۔ وہ اس دورائے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ اگر میں اس کو اپنے سر کے 3 بال نہیں دیتی تو وہ اپنے آپ کو وہی ختم کر دیتا۔ اس وجہ سے میری ماں کو اس آدمی پر ترس آ گیا اور میرے سر کے 3 بال اس کو دے دیے۔ وہ میرے 3 بال لے کر بہت خوش ہو گیا اور چلا گیا۔ میں اس آدمی کو جب تک اپنی دہلیز پر کھڑی ہو کر دیکھتی رہی تھی جب تک وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ رات کے پہر جب ہم لوگ اپنے گھروں کی کھڑکی اور دروازے بند کر کے سو گئے تو رات کے آدھے پہر میری آنکھ کھلی۔ مجھے بالکل ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میرے سر پر حجاب نہیں تھا، میرے جسم پر دوپٹے کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ میں بنا اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکل گئی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ یہ سب چیزیں مجھے صبح اٹھنے کے بعد یاد تھی کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر چکی ہوں، لیکن اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ میں سیدھے سیدھے چلتے ہوئے اس پنڈت کے پاس پہنچ گئی تھی اور جا کر اس پنڈت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ اس پنڈت نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن سلطان معظم، میں نے کبھی بھی ایسی کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو تکلیف ہو یا ان کی عزت پر آن جائے۔ ہم لوگ سید ہیں، ہم لوگ اپنے پردے کا بے انتہا خیال رکھتے ہیں۔ مر تو سکتی تھی لیکن ایسا کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میں ایسا کام کر چکی تھی۔ صبح کے پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں ہمارے گاؤں کی ندی کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس وقت گاؤں کا کوئی بھی افراد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، نہیں تو مجھے بہت سے لوگ بے پردہ دیکھ لیتے۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کی جانب بھاگی تھی۔ میری ماں پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا چکی ہوں۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگی، لیکن میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنا سب کچھ ہار گئی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے جو اللہ کی خاطر پردہ کر رہی تھی، خود کو چھپا کر اپنے محرم کے لیے رکھ رہی تھی، اس ایک رات میں ہی میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں برباد ہو گئی۔ میں بالکل چپ ہو گئی تھی۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری ماں مجھ سے بار بار سوال کر رہی تھی، لیکن میں ان کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ اگلے روز ایک بار پھر وہ آدمی ہماری دہلیز پر کھڑا ہو کر میرے 3 بال مانگ رہا تھا۔ میری ماں نے اس کو ڈانٹ پٹکار کے بھیج دیا کیونکہ وہ اس بار میرے بال نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے مجھے ایسا کیا ہوا کہ وہ جیسے ہی میری دہلیز سے نیچے اترا، میں نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اس کو اسی پہر اپنے بال کاٹ کر دے دیے۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اس کو بال دینے کے بعد میری ماں نے مجھ سے بہت سے سوال کیے۔ وہ مجھ پر چیخی چلائی، غصہ کرنے لگی کہ تم نے اس کو بال کیوں دیے، لیکن سلطان معظم، اس آدمی کو جب میں بال دے چکی تھی، اس کے بعد مجھے ہوش آیا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کی کہانی بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگی، جس طریقے سے پہلی رات میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی اور بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس پنڈت کے پاس چلی گئی تھی، دوسری رات بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا، اور دوسری رات میں اپنے گاؤں کے بڑے کنویں کے پاس پڑی ہوئی تھی، لیکن میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں جب اٹھی تھی تو میرے جسم میں ایک درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی، مجھ سے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے جانوروں کی طرح نوچا گیا ہو، میرے وجود کو، میری عزت کو تار تار کیا گیا۔ وہ پنڈت نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا۔ رات کے پہر کا مجھے علم ہی نہیں ہوتا تھا اور میں اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں سے تو آنسو اتر بہ رہے تھے، جبکہ سلطان خود اس کی کہانی کو سن کر آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے
کیا وہ اب بھی وہ پنڈت تمہارے پاس آتا ہے؟ وہ کہنے لگی جی سلطان معظم، وہ ہر بار ہماری دہلیز پر میرے بال لینے کے لیے آتا ہے اور میں بنا کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کو وہ 3 بال دے دیتی ہوں، اور جب میں اسے بال دیتی ہوں اس کے بعد ہی مجھے ہوش آتا ہے کہ میں یہ کیا کر چکی ہوں۔ انہوں نے ساری روادات اس لڑکی کی سنی اور کافی دیر تک وہ خود پریشان ہو گئے کہ ایسا وہ انسان کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ مزید کہنے لگے تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگی میری ماں میرے گھر پر موجود ہے، وہ خود بہت پریشان ہے، میرا ابا بھی ہم لوگوں سے اب بات نہیں کرتا، ان کے لیے ان کی عزت سب سے بڑھ کر تھی اور میں اپنی اس غلطی کی وجہ سے اپنی عزت کو گنوا چکی ہوں۔ ہمارے خاندان میں ابھی تک اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن جس طریقے کی میری حالت صبح سویرے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اگر مجھے صبح کے وقت کسی نے دیکھ لیا تو میرے خاندان بھر میں بہت بدنامی ہوگی۔ میری منگنی ہو چکی تھی، کچھ مہینوں بعد میری شادی ہے۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے، اس انسان سے پناہ چاہیے، اس کا جب دل چاہتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے میرے سر کے 3 بال مانگتا ہے اور رات کے پہر اپنی ہوس کو بجھاتا ہے۔ میں برباد ہو رہی ہوں۔ سلطان معظم، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، کیسا بھی معاملہ ہو کیوں نہ ہو، آپ کسی کو بھی ایسے اکیلے تنہا نہیں چھوڑتے۔ مجھے اس ہندو پنڈت سے انصاف چاہیے۔ کافی دیر تک سلطان خاموشی کے ساتھ اس لڑکی کی گفتگو سنتے رہے۔ وزیر ان کے پاس ہی کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ بول کر سلطان کی نگاہوں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر اب آج کی رات وہ تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے سر کے 3 بال مانگتا ہے تو تمہیں خود پر قابو رکھنا پڑے گا۔ ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی روتے ہوئے ایک بار پھر سر نفی میں ہلانے لگی اور کہنے لگی نہیں سلطان معظم، یہ میرے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے، میری ماں خود اس چیز کو لے کر پریشان ہے، وہ تو دروازہ تک نہیں کھولنا چاہتی، لیکن وہ پنڈت ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور ہوتا ہے کہ مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے پاس آ رہا ہو۔ میں اس سے پہلے ہی دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگتی ہوں۔ میں کچھ بھی کر لوں، میں اس سے بچ ہی نہیں پا رہی، میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اگر میرے سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہو گیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ سید زادی ہو کر میں اپنی عزت گنوا چکی ہوں، تو وہ لوگ میرا رشتہ توڑ دیں گے اور ساری برادری میں یہ بات پھیل جائے گی۔ سب لوگ یہی بولیں گے کہ میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں نے اپنے باپ کی عزت کو رون دیا، میں بے گناہ ماری جاؤں گی۔ اس لڑکی کی کہانی بہت دکھ بھری تھی۔ انہیں اس پنڈت پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن انہیں ایسے کہانی پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران بھی تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آئے اور سر کے 3 بال لے لے اور اس کے بعد بال دینے والی لڑکی اس آدمی کے پاس خود چلی جائے۔ ان کو اس وقت یہ کہانی بناوٹی بھی لگ رہی تھی، لیکن جس طریقے سے وہ لڑکی اپنی کہانی سلطان کو سنا رہی تھی وہ بالکل بھی بناوٹی انداز نہیں تھا، وہ ایک سادہ انداز تھا جس کے اندر انسان بہت پریشان ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور اس لڑکی کے اس گھر کی طرف چل پڑے۔ جب انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس جیسی لڑکی ہی ان کو ابھی اور اسی وقت چاہیے، اس کا قد اس لڑکی جیسا ہی ہو، اس کی رنگت بھی رخسار جیسی ہو، سلطان کے حکم کے آگے وہ فوراً ہی سر جھکا گئے اور ایسی لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدل ہی اس لڑکی کے گھر کی جانب چل پڑے تھے، وہ اس لڑکی سے بہت سی باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا کر ان کو جواب دیے جا رہی تھی۔ ان کو اس لڑکی سے بہت اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ اس پورے گاؤں کو مسلمان کرنا چاہتے تھے اور عین اسی وقت انہیں ایک مسلمان ٹکرا گیا تھا، اور وہ بھی ایک سید زادی۔ ان کا دل اس لڑکی کی جانب سے بہت خوش تھا، لیکن اس کے ساتھ ہوئی اذیت ناک کہانی کی وجہ سے وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کے گھر کے پاس آ گئے تھے۔
وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا برآمدہ، چھوٹا سا کچن اور ایک کمرے پر مشتمل وہ گھر ان کی پوری کل کائنات تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اس گھر کے اندر بیٹھے رہے اور اس کی ماں سے گفتگو کر رہے اور اس پنڈت کے بارے میں ساری جانکاری لیتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا تھا اور سلطان کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، لیکن جلدی اپنی حیرت پر قابو پا کر اس نے دریافت کیا تو سلطان نے اس آدمی کو بہت طریقے کے ساتھ اپنی بات سمجھائی تھی۔ ان کے بولنے کا انداز، ان کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بدظن ہوتا جا رہا تھا، اس نے فوراً ہی بے ساختہ اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وزیر ایک لڑکی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ لڑکی بالکل رخسار کی جتنی ہی لمبی اور اس کی رنگت جیسی گوری تھی۔ انہوں نے رخسار کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ اپنا ایک لباس اس کو دے دو۔ رات کے پہر جب وہ آدمی آئے گا تو تم ایک کمرے میں بند ہوگی، باہر سے تمہارے کمرے کے اندر تالا لگایا جائے گا، اور جب وہ آدمی اس لڑکی سے بال مانگے گا تو وہ اپنے بال نہیں بلکہ ایک گدی کے بال دے گی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تم بے قابو ہو جاتی ہو۔ سلطان کے اس منصوبے کو سن کر سب لوگ ہی متاثر ہو گئے تھے اور فوراً ہی سلطان نے گدی کے بال بھی منگوا لیے تھے۔ اس لڑکی کو اس گھر کے اندر چھوڑ کر وہ باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے پورے دن گاؤں میں ہی گزار دیا تھا۔ شام کے پہر وہ آدمی جو ہندو پنڈت تھا، وہ رخسار کی دہلیز پر ایک بار پھر آ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے رخسار کی ماں نے اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا تھا۔ جب وہ ان کے دہلیز پر آیا تو وہ فوراً ہی لڑکی جو وزیر اپنے ساتھ لایا تھا اس پنڈت کے پاس آ گئی۔ رخسار اس کو سب چیزیں سمجھا چکی تھی کہ اس کو کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس نے اپنے طریقے سے ہی رخسار کو سمجھا کر اس سے بال مانگے تو اس نے بنا کچھ سمجھے اور بولے گدے کے وہ تینوں بال اس آدمی کو دے دیے۔ وہ بال لے کر ایک پل وہاں نہیں رکا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ کمرے کے اندر موجود رخسار باہر آنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سلطان بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آدمی ان کے گھر سے تھوڑا دور چلا گیا تو رخسار ٹھنڈی ہو کر زمین دوز ہو چکی تھی۔ فوراً ہی اس کی ماں نے اس کو ہوش دلایا تھا۔ اب ان سب کو رات کا انتظار تھا۔ آدھی رات ہوتے ہی سلطان کے حکم سے وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی اس پنڈت کے پاس جانا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پیچھے ہی سلطان اور وزیر اور ان کے سپاہی اور وہ لڑکی رخسار خود بھی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی وہ بالکل حواس میں تھی، کیونکہ اس نے اپنے سر کے بال نہیں دیے تھے۔ اس کو سب کچھ معلوم تھا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی جب اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر اس پنڈت کا حجرہ تھا، سب لوگ ہی سامنے ہوتے اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ رخسار کی تو باقاعدہ چیخیں نکلتی رہ گئی تھیں، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ماتھے پر بل ڈالے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پنڈت بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سے دیے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بنا آنکھ کی گڑیا اور بہت سی راکھ آس پاس پڑی ہوئی تھی۔ اس کے نشانات بنے ہوئے تھے اور وہ آدمی آنکھیں بند کیے پڑھائی کر رہا تھا۔ سلطان اور اس کے ساتھ موجودہ سپاہی وزیر سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہ آدمی رخسار پر کالا جادو کرتا تھا۔ اس کے بالوں پر کالا جادو کر کے اسے اپنے قابو میں کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بلائے اس آدمی کے پاس پہنچ جاتی تھی اور وہ آدمی اس کے ساتھ غلط کاری کر لیتا تھا۔ سلطان نے اشارے سے اس لڑکی کو اندر جانے کے لیے بولا۔ وہ لڑکی خوفزدہ نظر آ رہی تھی، لیکن سلطان کے آس پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ فوراً ہی اندر چلی گئی تھی اور بالکل ایسے ہی رویہ اختیار کر رہی تھی جیسا جیسا اسے رخسار نے بتایا تھا۔ وہ پنڈت کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنا سر اس کی گود میں نہیں رکھا تھا۔ عین اسی وقت اس پنڈت نے اپنی لال سرخ آنکھیں کھول کر اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا اور بے ساختہ وہ اس سے دور ہو گیا تھا اور گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا تھا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟
جبکہ اس لڑکی کے اندر بولنے تک کی ساخت باقی نہیں تھی۔ اس آدمی اور وہاں کے ماحول کو دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن جو چیز سلطان نے اس کو سکھائی تھی اس کو اس پر عمل کرنا ہی تھا۔ وہ نڈر انداز میں اس پنڈت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تو آپ کے پاس آئی ہوں، آپ نے ہی تو مجھے بلایا ہے۔ اس کی آواز رخسار کی آواز سے مختلف تھی۔ وہ پنڈت سمجھ چکا تھا کہ دال میں تو کچھ کالا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ وہ جیسے ہی بھاگتا اس سے پہلے ہی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور عین اسی وقت اسے بندی بنا دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ کوئی شخص اپنی ہوس بچانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ انہوں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور غراتے ہوئے پوچھنے لگا، کب سے یہ گھٹیا کام کر رہے ہو؟ کتنی بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کی ہے تم نے، اور کیوں کیا تم نے ایسا؟ جبکہ وہ آدمی سب کی جانب دیکھ کر بہت بری طریقے سے خوفزدہ نظر آ رہا ہے۔ وہ کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ کسی بھی طور پر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اس کو اس طریقے سے قابو کیا ہوا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے شکنجے سے ہل پائے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ملعون شخص کا سر دڑ سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ یہ سچ نہیں بتا رہا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آدمی رٹو طوطے کی طرح شروع ہو گیا کہ وہ مسلمانوں سے خار کھاتا ہے۔ اس گاؤں میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے اور ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو خراب کرتا ہے، اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کو گاؤں کی ندی یا کنویں کے پاس پھینک دیتا ہے۔ بہت دنوں سے میرے کانوں میں رخسار کی باتیں آ رہی تھی کہ گاؤں میں ایک سید زادی موجود ہے جس کو آج تک کسی بھی نامحرم شخص نے نہیں دیکھا، تو میں نے اس دن ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ میں سید زادی کو بے آبرو کروں گا، اس کے کپڑے پھاڑ کر اس کو ندی کے قریب پھینک دوں گا۔ میں اس کو یہاں پر لاتا ضرور تھا، لیکن صرف جسمانی تکلیف دینے کے لیے۔ میں نے کبھی بھی رخسار کے ساتھ بدکاری نہیں کی، بس اس کے کپڑے پھاڑ کر میں ندی یا کنویں کے پاس پھینک دیتا تھا۔ میں اس کے بالوں پر کالا جادو کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرے قابو میں آ جاتی تھی اور یہاں پر بنا کسی کا بھی ہوش کیے بغیر دوڑی چلی آتی تھی۔ سلطان نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اگلے روز ہی انہوں نے بیچ گاؤں کے اندر اس پنڈت کو بندی بنا لیا اور ساری کہانی پورے گاؤں کی گوشہ گزار دی کہ تمہارے پنڈت اپنی آن کو بڑا کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کا اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے بندے کی حفاظت خود کی اور اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ بات سن کر سب لوگ اس پنڈت کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لعنتیں دینے لگے، اور بہت سے ہندوؤں نے عین اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا جو خواب تھا وہ آدھا پورا ہو گیا تھا اور اس لڑکی کو انصاف بھی مل گیا تھا، کیونکہ سلطان نے اس آدمی کو معافی نہیں دی تھی بلکہ اس کا سر دڑ سے جدا کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتی ہے بعض اوقات جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہی کچھ ایسا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس راز تک آرام سے پہنچ جائیں۔ انسان کی سمجھ بوجھ اس کو بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔